अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार रोजनामा जंग। चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नहायत ही अहम शख्सियत से, जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं हायर एजुकेशन के हवाले से। वो चलते हैं HEC से और उनकी वसअतें शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर तक फैली हुई हैं। जी, मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूं जनाब डॉक्टर रजा भट्टी से। डॉक्टर रजा भट्टी ने बतौर मेंबर, बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC में बहुत खिदमात सर अंजाम दी और लोग उनको बड़े अच्छे नाम से पुकारते हैं, उनका एक एहतराम है। फिर शेख अयाज यूनिवर्सिटी की उठान में उनकी तमाम तर सलाहियतें सबके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब। डॉक्टर साहब, कौन सा शोबा है जो आपने छोड़ा HEC में बैठ के? डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आप, HR में आप, और बेशुमार कमेटीज में आप, बेशुमार सिंडिकेट्स आपने देखे, और आजकल शिकारपुर में अपना जो जादू है वो जगाए हुए हैं। कैसा लगा एक नई यूनिवर्सिटी में जाकर के? नईम साहब, बाय प्रोफेशन, बाय लव, आई एम ए टीचर। मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, नेचर लवर हूँ, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट मेरा लव है। और इस सारी हायर एजुकेशन कमीशन के जॉब के दौरान भी ये जो कुछ आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्ट है एक्सपीरियंस का कि बीइंग ए प्रोफेसर 30 इयर्स, फिर 5 साल उन लोगों के साथ HEC में बैठकर काम करना जहां पे हार्डली कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है। डॉक्टर साहब, टीचर मीन्स या प्रोफेसर मीन्स लीडर, मेरे नजदीक तो ये बात है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मुझे वो बताइए, जब आप दयारे गैर में पढ़ने गए थे तो आपने बहुत कुछ सोचा होगा, सारे सोचते हैं कि आप लायक किया पाकिस्तान में आकर के? हेलो जी 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 मैंने अर्ज की डॉक्टर साहब, जब आप दयारे गैर में गए जी तो वहां बहुत कुछ सोचा होगा। पहले तो ये बताइए, दयारे गैर में आपने कहां से क्या क्या सीखा और क्या वो अप्लाई भी किया पाकिस्तान आकर के? सर, PhD की लंदन यूनिवर्सिटी से जी। और खुद को द लकीएस्ट पर्सन समझ रहा था कि आई हैपन टू वर्क रॉयल बोटेनिक गार्डन, क्यू गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। वाह! दुनिया के सारे टॉप मोस्ट लोग वहां पे रॉयल क्यू बोटेनिकल गार्डन को, जो प्लांट साइंस बायोलॉजिस्ट हैं, उसको काबा समझते हैं। सही। और मैं भी उधर ही सीखता रहा, पढ़ता रहा। वेरी प्रिसाइसली जब PhD कंप्लीट की और वो लास्ट वीक पे अपने कोलीग्स के साथ बोटेनिकल गार्डन, लंदन यूनिवर्सिटी थी लेकिन काम बोटेनिकल गार्डन, क्यू गार्डन में करता था, उनके साथ चाय पीने गया सिया। तो एक सीनियर साइंटिस्ट ने मुझे कहा कि आप क्या करेंगे व्हेन यू गो टू पाकिस्तान? सर, तो देयर इज ए प्रोजेक्ट ऑन मडागास्कर, व्हाई डोंट यू जॉइन अस, कि हम उस पे इकट्ठे काम करें। मसूद साहब, मैंने अपने हाथ की स्किन को पकड़ा और उसको ऊपर खींचा और मैंने कहा कि डॉक्टर हार्ली, डू यू थिंक माय स्किन इज सो स्वीट टू स्टे विथ यू एंड वर्क इन मडागास्कर? तो वो परेशान हो गए। उसने कहा, व्हाट यू मीन बाय स्किन इज स्वीट? मैंने कहा, व्हाई यू आर ऑफरिंग मी टू वर्क इन मडागास्कर, नॉट टू गो बैक टू वर्क इन पाकिस्तान? सही। मैंने कहा, आई विल लव विथ माय कंट्री। और मेरी तो कमिटमेंट, मेरा काम, मेरे मुल्क, मेरे लोग, वो तो पाकिस्तान। और मसूद साहब, मैंने उसको कहा कि सर आज मैं कल चला जाऊंगा, और मैंने कहा टाइम वुड कम व्हेन आई विल टेल यू कि मैंने बेबी क्यू गार्डन बनाया है पाकिस्तान में। और थैंक्स टू अल्लाह पाक, थैंक्स टू HEC, उसने मैंने प्रोजेक्ट लिया और मैंने 2006 में पाकिस्तान का फर्स्ट प्लान बोटेनिकल गार्डन शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
اس کے بعد میں پوسٹ ڈاک بھی کی، پڑھتا رہا، گھومتا رہا. یہ دنیا. ڈاکٹر صاحب پوسٹ ڈاک کہاں سے کیا آپ نے؟ پوسٹ ڈاک سر میں مزوری بوٹینیکل گارڈن امریکہ سے کیا. صحیح. اور ادھر بھی جا کر میں نے جو کام کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ 3 ماہ مجھے جس کام کے لیے کہا گیا وہاں پہ میرا یہ تھا کہ لیکچرنگ تھی پلس میری ریسرچ تھی. ایوری منتھ آئی گو فار اے لیکچرنگ. وہ سوشل سوسائٹیز کو، این جی اوز کو، یونیورسٹیز کو، یہ میرا کام تھا، جاب تھا ان پوسٹ ڈاک لرننگ. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی میں آپ کے تھیسس کا ٹاپک کیا تھا؟ سر پی ایچ ڈی میں میرا تھا جو منٹ فیملی ہے اس کی کلاسیفیکیشن اور اس کے میڈیسنل یوزز آل اوور دا ورلڈ. یعنی آپ نے ٹیکسانومی پلس فارماکوگنوزی پہ کام کیا. ایک حساب سے ہم یہی کہیں گے نا. ڈاکٹر صاحب جب آپ ایچ ای سی میں آئے تو آپ نے کیا انجوائے کیا اور کیا آپ کے لیے مشکل رہا؟ سر ایچ ای سی when it came into being in 2002 اور اس کو فیزز میں اگر میں دیکھوں جی اس وقت جب ڈاکٹر عطاء الرحمان آئے جی تو ہمیں ایک اونرشپ ملی یونیورسٹیز کو. اور اس اونرشپ کا جو میجک یہ تھا کہ جسٹ یو تھنک اباؤٹ پروجیکٹ، وہ ریسرچ پروجیکٹ ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا، آپ بنائیں، اس کی جسٹیفیکیشن دیں اور یو ول گیٹ فنڈس. صحیح صحیح. اچھا وہ بھی میں نے اس دوران میں نے وہ یونیورسٹی میں جاب کرتے ہوئے اس کو انجوائے کیا اور یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہاریزنٹلی اینڈ ورٹیکلی اکراس دا پاکستان. صحیح. تو میں اس پیریڈ کو تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہنی مون پیریڈ کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر تھا پاکستان میں. جی میں بھی یہی کہتا ہوں، دیٹ واز دا ہنی مون پیریڈ. آپ پروجیکٹ بنائیں، جسٹیفیکیشن بنائیں اینڈ یو ول ڈو اٹ. اور وہ ایک بڑی اسپیڈ سے جو میں نے کہا کہ ہارزنٹل ورٹیکل وہ اس نے اپنا گروتھ کیا. آیا پیریڈ زمانہ وہ آیا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے بعد. اچھا وہ اس وقت کام کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں ایک جملہ ہے، میں کہہ ڈالوں کہ وہ تو ہنی مون پیریڈ تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان محترم کا. بعد میں ڈاکٹر مختار کا پیریڈ جو تھا وہ ایمبریوجنسز کا پیریڈ تھا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کی میں کرونالوجی بتاتا ہوں. یعنی آپ اس کی ایمبریالوجی بتائیں گے. ہاں اب جب ڈاکٹر لغاری صاحب آئے تو وہاں زرداری صاحب تھے جی، اور وہ ہوا جو ہنی مون کنورٹیڈ انٹو پریگننٹ ایچ ای سی. صحیح صحیح صحیح. اس میں ماں بھی پرابلم تھا، اندر انفینٹ جو تھا اس کو بھی پرابلم تھا. اچھا ایچ ای سی ہر سیلف واز ان اے پرابلم اینڈ یونیورسٹی ور پرابلم. جی اب دونوں کو بچا کے ڈاکٹر لغاری نے آگے لے گئے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ماں کو بھی بچایا ہے اور وہ بچے کو بھی بچایا ہے. اور ڈاکٹر مختار کا زمانہ آیا جی اور میں اس کا پارٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر لغاری پلیڈ ویری ویل. سر ڈاکٹر لغاری کا زمانہ ویری ڈیفیکلٹ فار ایچ ای سی. اور اس نے کیونکہ اس جو گورنمنٹ میں پارٹی تھی اسی پارٹی کا تھا، اس نے اسٹینڈ لیا. اس کو پرسنل سفرنگ ہوئی بینگ اے چیئرمین ایچ ای سی. صحیح صحیح. لیکن اس نے اسٹینڈ لیا یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. مجھے پتا ہے کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی تھی، اسٹوڈینٹس کو جو اسکالرس تھے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، یہ پیسے بند تھے. لیکن اس نے ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر یہ ٹائم اوور کم کیا اور پرابلم کو اوور کم کیا، منیمائز کیا اور گورنمنٹ کو بھی ان کا پریشر بھی سسٹین کیا. بالکل ٹھیک. تو یہ پریگننٹ پیریڈ جو ایچ ای سی کا تھا وہ بڑا ڈینجرس تھا، جس میں ماں بھی بچنی تھی اور وہ بچے کو بھی بچانا تھا. اب آ گیا ڈاکٹر مختار کا پیریڈ. وہ آیا ڈیلیوری پیریڈ. سر جی جب ڈیلیوری ہوتی ہے پرابلمس تب شروع ہوتے ہیں. سر ابھی تو پہلے تو صرف وہ ماں کی بچہ اس کے پیٹ میں تھا، ابھی وہ بچہ بھی ہے وہ ڈیلیوری بھی ہے، ماں بھی ہے، انفینٹ بچہ بھی ہے. تو اب ہماری یونیورسٹیز نے جو 2 پیریڈز پیچھے ایکسپیرینس کیا وہ تو جسٹ کام کرتے گئے. گو آن انفراسٹرکچر، اپنے اکوپمنٹس، لیبورٹریز، ریسرچ، اسکالرس، ٹریننگ، سارے کچھ وہ بڑا دن رات کام کرتے گئے.
صحیح. اب جب وہ سارا کام ہوا تو سر اب جب کام کریں گے تو آپ کے ہاں پرابلمس اور غلطیاں بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی آئے گی. درست. اگر پلان پیج ہے آپ کچھ نہیں لکھیں گے نو بڈی وڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن ابھی کچھ لکھیں گے تو پیپل ول ٹاک اباؤٹ اٹ. تو یہ جو 2 پیریڈ جو لکھے گئے اس کو ڈاکٹر مختار کے کھاتے میں کہ ابھی اس ڈیلیوری کو کیسے آگے لے چلنا ہے، اس ماں کی بھی ویک جو ہو گئی ہے اس کو بھی حفاظت کرنا ہے اور بچے کو بھی فلورش اور نورش کرنا ہے. درست. اور پھر کوالٹی بھی بات تھی کیونکہ پہلے کوالٹی پہ بات کم ہوتی تھی، ہم چیزیں بناتے جا رہے تھے. ٹھیک. تو ابھی جو ٹاسک تھا وہ ملٹی فیریس ہو گیا اور پالیمارفک ہو گیا، مختلف شیپس میں آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں ہم نے کوالٹی کنٹرول، یونیورسٹیز کو ہیلپ کرنا، فردر ایکسٹینشن کرنا، پھر ایم او یو سائن کرنا، کولیبریشن ود دا ریسٹ آف دی ورلڈ یونیورسٹیز کو، اور ایکسس جو ہمارا 2002 میں وہ جو 2-3% ایکسس تھا وہ 7 to 8% ایکسس ہماری یونیورسٹیز کا ہو گیا. صحیح. ابھی ہمارا ایکسس تو کچھ بڑا. ڈاکٹر صاحب اس پولیمارفزم میں، اس سنکرونائزیشن میں جو ڈاکٹر مختار کے ایرا میں آئی، اس میں وائس چانسلر سے تعلقات کیسے تھے ڈاکٹر مختار صاحب کے؟ سر ایک تو میں اس کے ساتھ جو کام کیا کیونکہ میں خود یونیورسٹی سے آیا تھا. جی. ڈاکٹر مختار کا ایکسپیرئنس بھی بینگ اے پروفیسر. جی. وی ور سو فرینڈلی اور وہ ہم خوشی کرتے تھے. وی سیلیبریٹ جب وائس چانسلر ہماری آفس میں آتے تھے. واو. اور ان سے پوچھتے تھے کہ ابھی بھی میرے جو وائس چانسلر اگر انہوں نے میرا انٹرویو سنیں گے تو اگر سنیں گے تو وہ ایکنالج کریں گے. یعنی آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے جب کوئی قدم رنجا فرماتا تھا وائس چانسلر ایچ ای سی آفس میں، اور آج کل ناک منہ چڑھائے جاتے ہیں. خیر آگے چلیے. میں بتاتا ہوں، ویری سمپل میری انٹرپریٹیشن ہے. ایچ ای سی وہ ادارہ ہے وہ جو پلیٹیئر بنا کر یونیورسٹی کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یو ہیو اٹ. اچھا اس پلیٹیئر میں جو کچھ پریزنٹ کرتا ہے ٹو ہیو اٹ، ان کو یونیورسٹی والوں کو ان کی جو پیچھے جو بھی پروسیس ہوا، انگریڈینٹس کیسے بنے، کس ٹیمپریچر سے بنا، اس کا سینتھیسس، وہ اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے. صحیح. They were just having it and enjoying it and they go ahead and advance. تو یہ کام ہم بیٹھ کر ایچ ای سی والے کرتے تھے. صحیح. تو یہ ہم تو انجوائے کرتے تھے ان کی ریلیشن شپ کے اور ان کا آنا ان کے پاس. اور ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ ڈاکٹر مختار کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں وی یوزڈ ٹو گو ان وزٹنگ یونیورسٹیز. وہ آپ کا اگر کنووکیشن ہے تو وہ چیئرمین ادھر جا رہا ہے، ادھر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہے وائس چانسلر چیئرمین ادھر جا رہا ہے، کوئی بھی. اور اس میں جب یونیورسٹی میں چیئرمین جا رہا ہے تو اس کے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ایک تو فیکلٹی اور مور فوکس ڈاکٹر مختار کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تھا. ایکسیلنٹ. کہ جی جو پروڈکٹ ہے، جو ہماری جو انڈسٹری ہے یونیورسٹی، اس کی پروڈکٹ ہے جس کو ہمیں ریفائن کر رہے ہیں، جس کو مارکیٹ میں بھیجنا ہے، جس کو مارکیٹنگ، وہ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. جی. تو یہ ایک ہمارا آؤٹ سائڈ یونیورسٹی جو ہوتا تھا یہ اپنے ایچ ای سی، وہ مختار صاحب ہم یہ کرتے تھے سر. بالکل ٹھیک. ناٹ اونلی دس، جب سر کوئٹہ میں ایک بم بلاسٹ ہوا جو کورٹ میں ہوا اور وکیل جو ہے نا ہماری شہدا، اس کے وہ اگست میں ہوا. اس کے 8 دن کے بعد 4 دن کے بعد 14 اگست ایک سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے سارا پاکستان، اسٹوڈنٹس، یوتھ آف پاکستان ان کوئٹہ. تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پھر کچھ لوگ رک گئے، گورنمنٹ پیچھے ہو گئی. لیکن ہم نے ایچ ای سی نے، یونیورسٹی نے کہا نہیں، ہم اس دکھ کے زمانے میں جب کوئٹہ ایز اے دکھی وہاں پہ یہ ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، ہم نے ٹرینیں بھر کر ہم کوئٹہ گئے اور بلوچستان کے ساتھ وہ 14 اگست سیلیبریٹ کیا اور ان کو غم کو اس کے ساتھ ان کے ساتھ. یہ ڈاکٹر مختار کا ٹائم تھا. صحیح 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 صحیح. یعنی اس وقت ڈاکٹر صاحب ایچ ای سی کا یہ ویژن تھا کہ اسٹیک ہولڈرز یا پروفیسرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا پیرنٹس ہیں. ایم آئی رائٹ سر؟ جی
सर मैं आपको बताऊं, मैं स्टूडेंट रहा हूं 70s में सिंध यूनिवर्सिटी में जी। उधर हमेशा ये भी चलता रहा है कि ये तो बांग्लादेश सिंधु देश बनाने वाले हैं, ये सिंध, ये भी आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर या जो कुछ भी ये जो हम ये पार्टाइट हुए हैं जी। इनको अगर कोई कंसोलिडेट करेगा, वो हमारी हाई एजुकेशन कमीशन करेगी। हाई एजुकेशन कमीशन थ्रू यूनिवर्सिटी के, मैं इसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर मुख्तार और हम सोचते थे कि ये यूनिवर्सिटीज और हमारे वी आर स्टेक होल्डर्स और हम रेगुलेटरी बॉडी एज ए HEC हमने इसको समझते थे कि इस कंसोलिडेशन एंड सॉलिडरिटी अगर पाकिस्तान की बनानी है, इसको अगर मैजिक लगाना है तो वो यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कमीशन, यानी HEC आपने फेडरेशन की अलामत बना दी। क्योंकि ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज का काम है। मैं एज ए प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी का काम है टू मेक ए यूनिफॉर्म और यूनिटी विद इन द पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपसे दरखास्त है, आप जरा इसे कंक्लूड करेंगे HEC को, तो फिर आपके साथ शिकारपुर की सैर भी करनी है। तो सर ये HEC अभी भी हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो, मैं तो इसको जैसे मैंने बताया, मैंने वेरी सिंपल बता दिया, ये यूनिटी, ब्रिंग यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन पाकिस्तान, एक पाकिस्तान बनाने में जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल जो है, it lies on the shoulders of Higher Education Commission and our universities. डॉक्टर साहब, दिल करता है बहुत सी बातें HEC पे करें और ये भी आपसे पूछें कि कहा जाता है कि HEC के चेयरमैन का दर्जा एक वफाकी वजीर के बराबर होता है। क्या वाकई होता है? वफाकी वजीर तो बराह रास्त वजीर आजम से उसका तल्लुक होता है। मैं ये कहा करता हूँ नहीं, ये शायद नून लीग के दौर में वजीर ममलकत के बराबर हो गया, क्योंकि इसका जो HEC का चेयरमैन है अब ये डायरेक्ट होता है एजुकेशन के फेडरल मिनिस्टर से, फिर इसका ऊपर लिंक बनता है जाके वजीर आजम से। डू यू एग्री? सर बड़े दुख से मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन को इस मुल्क में प्रायोरिटी क्या है, और फिर वो जो उसको हेड होगा, लीड होगा, उसको क्या स्टेटस मिलता होगा। सर हमारे ये सर एजुकेशन, अभी सिर्फ अगर हम हायर एजुकेशन सेक्टर को देखें, आपको पता है कि कितने GDP के शेयर मिलता है हायर एजुकेशन कमीशन को, जो हम बड़े आपको पढ़े लिखे समझ रहे हैं, बड़े स्कॉलर समझ रहे हैं। somehow 0.25% और 0.26% जो टोटल है वो हायर एजुकेशन सेक्टर को मिलता है, 1% भी नहीं मिलता है GDP का। ओह माय गॉड, सही। तो अब इस 0.2% में हमें सारा कुछ करना है। डॉक्टर साहब, इन मुश्किलात में आपके हाथ में है, इतना ही GDP मिल रहा है, इतना ही मिलेगा, और आपके हाथ में है शेख अयाज यूनिवर्सिटी जिसके आप सरबराह हैं शिकारपुर में। आप मुझे बताइए कि शिकारपुर की इस यूनिवर्सिटी को दिया ही आपके हाथों में इसलिए गया कि आप यू लव टीचिंग। अब आप मुझे बताइए कि इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो समझता हूं कि अच्छा जो लीडर है वो फाइनेंशियल मॉडल की परवाह नहीं करता, वो एकेडमिक मॉडल की परवाह करता है, और एकेडमिक मॉडल ही फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बुनियादी तौर पे एकेडमिक मॉडल के पास है। आप क्या कहते हैं? अब चलते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, शेख अयाज यूनिवर्सिटी की। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने मॉडल बताया सर, वेरी अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंशियल, एकेडमिक, गवर्नेंस, हमारे वाइस चांसलर्स जो लीडर होते हैं सर जी उस यूनिवर्सिटीज के, और वहां पे दे आर प्रोवाइडेड विथ स्टैच्यूरीज बॉडीज। सही। वहां एकेडमिक काउंसिल है जी, वहां पे सिंडिकेट है, सेनेट है, और उसकी जो मेंबरशिप और कॉन्स्टिट्यूएंट वो मेजॉरिटी में फैकल्टी से है सर। अगर सिंडिकेट है तो मेजॉरिटी में रिप्रेजेंटेड बाय फैकल्टी मेंबर्स। सेनेट भी ये है, एकेडमिक काउंसिल भी इस तरह से है, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज भी उधर है,
تو میں وائس چانسلر سے زیادہ جو ہے، جو میرے لیے جو پوٹینشیل گولڈ مائنس آف پوٹینشیل میک اے یونیورسٹی، وہ ٹیچر ہے سر. کیونکہ ڈسیشن میکنگ سر آپ سے وائس چانسلر منہ موڑ لیں گے، بالخصوص پنجاب کے. وہ تو بہت بڑے بابو ہیں بابا، آپ سے منہ موڑ لیں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ٹیچر کو اتنا اہم کر دیا. اور وہ وہاں کہاں گئی ویٹو پاور وائس چانسلر کی؟ وہ کہاں گئی پاور جو وہی ایکسرسائز کرتا ہے سنڈیکیٹ میں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کرائم سنڈیکیٹ والا رول ہے. تو آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی، آپ نے تو ٹیچر کو بہت اوپر کر دیا. سر میں آپ کو بتاؤں، میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں، آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن بائی ہیونگ اے ایکسپیرئنس. کوئی 70 یونیورسٹی کے سینیٹ سینڈیکیٹ کا ممبر، سلیکشن بورڈ کا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک سنڈیکیٹ میں تھے مظفر آباد یونیورسٹی میں، میری پہلی دفعہ آنکھیں آپ سے لڑی تھی. جی جاری رکھیے. آئی ڈو ریمبر. لولی. تو سر میرا جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ ایک منٹ کی ٹائم کی بات نہیں ہے. یہ میرا 5 سال کا اور ہزاروں گھنٹوں کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وائل سٹنگ ان کہ یہ جو وہاں پہ جو ڈیسیشن ہوتے ہیں، ڈیسیشن میکر جو ہیں میجورٹی میں اسٹیچوریز باڈی میں بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے ٹیچرز. صحیح. وہ اگر وہ میرا ایک اور اس میں پوائنٹ ہے، ٹیچر کو اپنا کعبہ درست رکھنا چاہیے سر. اگر ٹیچر چاہے تو وائس چانسلر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. جب ٹیچر چاہے گا میں نے چیئرمین بننا ہے اور وہ کاسا لیسی سے باز نہیں آئے گا. جب ٹیچر چاہے گا میں نے ڈین بننا ہے. جب ٹیچر چاہے گا کہ میں غیر قانونی غیر اصولی انداز میں بائی ہک اور بائی کروک بننا ہی وائس چانسلر ہے یا پرو وائس چانسلر ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹیچر سے؟ اچھے لوگ، اچھے ٹیچرز میں نے دیکھے، اور میں ابھی نام کسی یونیورسٹی کا نہیں لوں گا. اگر ایک کا لوں گا تو دوسرے مائنڈ کریں گے، کیونکہ دے آر آل آر مائی کلیگس. لیکن اچھے ٹیچر بھی دیکھے ہیں اور دے آر وائس چانسلر بھی دیکھے. برے بھی دیکھے ہوں گے سر، یہ بھی کہیں اچھے بھی دیکھے ہیں، برے بھی دیکھے اور بہت برے بھی دیکھے. سر وہ بھی دیکھے ہیں جن کو یونیورسٹی میں ٹیچرز یونیورسٹی میں وائس چانسلر کو آفس میں 6 ماہ آنے نہیں دیا، وہ بھی میں نے دیکھے. صحیح. وہ بھی میں نے دیکھے ہیں. اور اس کی سینٹ اور سینڈیکیٹ کی میٹنگ جو ہے وہ کلبس میں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ دے آر انیبل ٹو وائس چانسلر از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گو ٹو ہز آفس ٹو کنڈکٹ اے سینڈیکیٹ سینٹ میٹنگ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کروا سکتے. صحیح. تو سر وہ جو ہے اس میں بھی اگر کوئی چینج آئی ہے، بیٹرمنٹ آئی ہے، تو ایک رول پلیڈ بائی دا ٹیچرس. صحیح. تو ویکنیسز اسٹرینتھ ہر جگہ پہ ہے، پروسیس سے آ رہے ہیں. تو ابھی جو آپ بتا رہے ہیں نا سر، یہ ماڈل، فائنینشیل ماڈل، ایکیڈمک ماڈل، دے آر انٹیگریٹڈ سر. آپ اس کو آئسولیشن میں کسی ایک کو. ڈاکٹر صاحب مختصر سا جواب دیجئے، پھر آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہم انٹر نہیں ہو پائے. مختصر سا جواب دیجئے کہ یہ جو کسی بھی یونیورسٹی کو سنڈیکیٹ سنڈروم سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سر جب آپ میرٹ پہ ڈیسیشن لیں گے اینڈ یو گیو اپ یور پرسنل انٹرسٹ، اور یو ہیو ٹو لرن ایز اے وائس چانسلر، یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سے نو. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتیں بھی وائس چانسلر کا احترام کرتی ہیں، اتنا کرتی ہیں کہ خود وائس چانسلر اپنا ایکسیلنسی ہونے کا اتنا احترام نہیں کرتا. عدالتیں کوشش کرتی ہیں، میں اعلیٰ عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ڈائریکشنز دیتی ہیں، ڈیسیژن نہیں دیتی، حالانکہ بڑے بلنڈر ہوتے ہیں وائس چانسلرز کے. تو اب دیکھیں اس سے زیادہ قوم، عدالتیں ایکسیلنسی کو اور کیا ریسپیکٹ دیں جب وہ خود ہی ریسپیکٹ نہیں لینا چاہتے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں. سر وائس چانسلرس کو بھی اسی لیول پہ سوچنا چاہیے. میرے حساب سے یہ جو یونیورسٹیز ہیں سر، جی میں اس کو بڑا سمپل انٹرپریٹ کرتا ہوں. میں اسے اکراس دا گلوب جو کچھ دیکھ رہا ہوں، دے آر دی مدر آف انڈسٹریز، مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. باقی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، وہ آپ کی ایویشن کی ہو، نیوکلیئر ہو، جہاز بنانے والے ہو، کوئی اور کام کرنے والی ہے، ان سب کی مدر آف دی انڈسٹریز آر دی یونیورسٹیز، جہاں آپ وہ مین پاور، ٹرین مین پاور تیار کرتے ہیں. اور وہ جا کر تو
دنیا میں مدر آف دی آل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ اینڈ انڈسٹری آر دا یونیورسٹیز. لیکن انفارچونیٹلی سر پاکستان میں ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. یہ بھی ایک تو ڈاکٹر صاحب شیخ ایاز یونیورسٹی کو کیسے لنک کریں گے؟ آپ کے پاس تو پرابلم ہے، آپ کا انڈسٹریل شہر ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس پھر کیا ماڈل ہے؟ شیخ ایاز یونیورسٹی کو کیسے انڈسٹریل لنک بنایا جا سکتا ہے؟ سر میں اس یونیورسٹی کا فاؤنڈنگ پرو وائس چانسلر رہا ہوں. جی 2012 اینڈ 13 میں جا کر اس کی صفائی کی جھاڑو لے کر کہ بھائی آؤ اس کیمپس کو بناتے ہیں. جی اس کے بعد سال کے بنا فنکشنل کر کے پھر میں امریکہ چلا گیا. پھر میں 5 سال HEC میں چلا گیا. پھر جب انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آئی تو آپ کو یہ بات بھی سن کر حیران ہوگی کہ مجھے 6 ماہ HEC میں ہوتے ہوئے مجھے سینٹرل گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز جب کہتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کب آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو یہ بیبی جو یونیورسٹی جو کیمپس ہے وہ یونیورسٹی بن گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوچنے، اور اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی سوچے کہ مجھے اس طرح سے انہوں نے بلایا تھا. آئی ڈڈ ناٹ گو آفٹر اے وائس چانسلرشپ. واہ، انہوں نے کہا جی آپ آئیں. یو گریسفلی جوائن دیٹ. جی جی اب میں بتاؤں، چھوٹی سی یونیورسٹی ہے اور میں لکی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں. آپ لکی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا فقیری ہے. میرے پاس وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، اس میں 700 اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو ایریا ہے وہ ڈسٹرکٹس کے میں نام لوں جہاں پہ سوشل کرائم ایٹ دا ٹاپ ان دا پاکستان. وہ جیکب آباد لے لیں، آپ شکارپور لے لیں، آپ کندکوٹ لے لیں، آپ لاڑکانہ لے لیں، اور پاورٹی، کرائم، یہ سارا کچھ یہ ہے. اور اب جو یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے بہت بڑی ایک میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں، مجھے ادھر کام کرنا ہے. ایسے بھی تھوڑے ہیں، اسٹاف بھی تھوڑا ہے، نمبر آف پرابلمس آر سو مچ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لائف ٹائم میں نے ایکسپیرئنس کیا اور لرن کیا، دس از اے رائٹ ٹائم ٹو کنٹریبیوٹ or play my inning in this university to make one of the good university, one of the best institution in terms of to have all graduates a civilized citizens. صحیح. میں اس کو انسان بنانا چاہتا ہوں سر. میرا آبجیکٹو جو ہے اس بچے کو مجھے ایک انسان بنا کر، آپ کا آبجیکٹو بڑا اچھا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اصول وضع کیا ہے کہ انڈسٹریل لنک کہاں سے لائیں گے؟ سر یہی تو میں بتاتا ہوں. جی فل آف اپرچونیٹیز. اچھا، میں نے جا کر ادھر دیکھا کہ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے. جی دیکھیں نا سر سوسائٹی کا امپیکٹ کیسے ہوگا. تبھی کمیونٹی سینٹر بنے گی نا یونیورسٹیز، جب امپیکٹ آف سوسائٹی دیکھی. میں بتاؤں نا، ادھر جب میں گیا تو وہ سارا ایریا جو ہے وہ پیڈی کراپ کا ایریا ہے. جی یہ تینوں چاروں ڈسٹرکٹ میں، یو ول بی سرپرائز، یا آپ کو پتا ہوگا وہاں گندم کم، رائس زیادہ کھائے جاتے ہیں. اچھا، روٹی بھی چاول کی بنائی جاتی ہے وہاں پہ اس ایریا میں. اچھا، گڈ. اب میں آ گیا رائس پہ، تو میں نے رائس کے حساب سے ان کے ایشوز، پرابلمس، اس کے ایگریکلچر، اس کے جو بھی ہے میں اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اور میں نے ان سب کو ملا اور میں نے ان کو کہا کہ جی جو گروورس ہے جی ہمارے یہ انسٹیٹیوشن ادھر ہے، یہ آپ کے پرابلمس کو حل کرنے میں آپ کے ساتھ ہے، اور آؤ آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. صحیح. ابھی مجھے پتا ہے کہ وہاں کے ایگریکلچر گروور کو کوالٹی میں، ان کے بزنس میں، ان کی ایگریکلچر میں، ان کے پانی میں کیا کیا پرابلمس آ رہے ہیں. صحیح. وہ ایک اوپن انڈسٹری ہے میرے اسٹوڈنٹس اور میرے لیے. جی گڈ. فل آف پرابلمس. جی کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ایڈوانسمنٹ میں جا کر کہیں کوئی اور انڈسٹریز کے ساتھ، کسی یونیورسٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ پرابلمس، یہ سولوشنس جو ہے نا وہ لائیں گے، اپنی کوالٹی بڑھائیں گے، اپنی ییلڈ بڑھائیں گے، اپنا لائیولی کو بڑھائیں گے. ہم نے اپنی اس کا کیش ویلیو بڑھانا ہے. ایک تو ہو گیا رائس، دوسرا آ گیا فشریز. سر
آپ کو حیرت ہوگی کہ فشریز کا فش کا اتنا بڑا مارکیٹ، یہ سارے پاکستان میں فش شکارپور سے جا رہی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اچار اور چٹنیاں ہی شکارپور سے جا رہی ہیں۔ سر وہ بھی آتا ہوں، وہ بھی اچار ہم سمجھتے تھے کہ رحیم بخش بیمن جو ہے بس وہ اچار چٹنیاں دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ سر وہ بھی تو ایک اسٹرینتھ ہے نا سر۔ اب دیکھیں نا وہ اب جی آ گئے فشریز پہ جی۔ اب میں نے اپنے بزنس والوں کو بتا دیا کہ بھائی جا کر ان کا بزنس ماڈل دیکھو، صحیح، ان کی کوالٹی کنٹرول دیکھو۔ اب یہ جو آپ نے شکارپور کے آچار کی بات کی، یہ بھی دنیا میں نمبر 1 پہ ٹاپ پہ ان ٹرمز آف جو بھی ان کی ڈسٹریبیوشن ہے جی۔ ان کا بناتے شکارپور میں۔ ابھی اس کا بڑا جو مرکز بنا ہوا ہے کوئٹہ میں، کیونکہ وہاں سے کوئٹہ سے وہ سینٹرل ایشیا میں وہ شکارپور کا آچار جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو صحیح، اب یہ یعنی پاکستان ایکسپورٹ کرے نہ کرے، شکارپور جو ہے اس کا ایک سٹی، چھوٹا سا سٹی، ایکسپورٹ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ دیٹس گڈ۔ سر جب پری پارٹیشن جی، پاکستان میں شکارپور جو تھا وہ ایک اس کو پیرس آف ایشیا کہتے تھے۔ یہ آپ ہسٹری دیکھیں، واو، کیونکہ بزنس ادھر سینٹرل ایشیا سے یہ اس کا گیٹ وے شکارپور تھا، یعنی پرانی ہب ہے۔ یہ انڈیا کی جو بینک تھی، جو کہیں نہیں اس کی برانچ نہیں رہی تھی، یہ نام نہیں یاد آتا ایگزیکٹلی، اس کی جو مین برانچ، ون آف دی مین برانچ واز شکارپور۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور وہ زمانہ تھا جب شکارپور کے گریجویٹس سارے پاکستان یعنی سندھ میں شکارپور کے گریجویٹس اگر نکلتے تھے 60 تو ریسٹ آف دی سندھ جو تھا وہ نکلتے تھے 12۔ اچھا، گڈ۔ تو یہ تھا کوالٹی، یہ تھا ایجوکیشن۔ تو اب میرا جو سلوگن ہے، میرا لوگو ہے، اور لوگو کے ساتھ میں نے لکھا ہے ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری آف شکارپور۔ واہ، مجھے وہ شکارپور بنانا ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب، وہ شکارپور بنانے کے لیے کس طرح انٹرپرنیورشپ کی شاہراہ پہ گامزن ہوں گے؟ سر آپ کو پتا ہے نا میرے پاس کتنی اپرچونیٹی۔ ابھی آپ نے کہا فشریز، ابھی آپ نے کہا ایگریکلچر، فشریز، ہمارا اپنا ان کی پروڈکٹس جو ہے وہ جو آچار، اور ان کے پاس ان کی سویٹس اور یہ ڈاکٹر صاحب پھر اس لحاظ سے تو آپ کو نیوٹریشن کی طرف بھی موو کرنا چاہیے۔ آف کورس سر، میں نیوٹریشن کی طرف بھی جا رہا ہوں۔ میں ان کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بچہ شکارپور میں جو بیٹھا ہے وہ جا کر ناسا میں کام کرے۔ پہلے تو بھائی اپنا مسئلہ جو گھر کا ہے وہ تو ریزالو کرو، ادھر سے شروع کرو۔ کیوں کہ میں آپ کو بڑے دکھ سے میں بتاتا ہوں، میں نے ایک دن کلاس روم میں گیا جو کمپیوٹر بزنس کا کلاس تھا، 32 اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، آپ کے کتنے میں سے کین یو ریز دا ہینڈ whose parents attend the university؟ 32 میں سے 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک نے کہا کہ جی، ایک لڑکی نے کہا کہ سر میری مدر جو ہے وہ ٹیچر ہے، وہ BA پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کو کنسورشیم کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا سمبیوسس بنانی پڑے گی، آپ کو ریلیشن شپ بنانے پڑیں گے یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوشن سے، بالخصوص IBA سے جو آپ کے پڑوس میں ماڈل آئے۔ یہ جو بات آپ میرے کہنے سے پہلے ہی آپ بتا چکے ہیں جی کہ IBA سے پلس میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو پنجاب کی یونیورسٹیز کلوزر ٹو سندھ بارڈر، ابھی میرے مائنڈ میں بہاولپور ہے جی، کیونکہ یہ یونیورسٹی ایک بفر زون آف ڈیزرٹ بھی ہے، اس طرف ہمارا ڈیزرٹ ہے، صحیح صحیح، وہاں پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے جی، وہاں پہ یہ ساری چیزیں۔ یہ تو ابھی مجھے تو 6-8 ماہ ہو گئے، لیکن یہ میرے جو پلان میں ہے کہ یہ یونیورسٹیز بہاولپور کی یونیورسٹی ہو، IBA سیکٹر ہو، اور ٹیکنالوجی ہو، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہو۔ کمال ادارے کا نام بھی ہے سر مجھے کوئی یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے جی میزائل بنانا ہے، مجھے لوگوں کو ایک ہیومن بینگ بنانا ہے، اور لوکل بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرو، ان کی ویلیو ایڈیشن کرو، ان کی لائف میں چینج لاؤ، بینگ اے یونیورسٹی گریجویٹ، اس کے لیے کام کرو۔ تو اس حساب سے میں اکیلا نہیں کام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری یونیورسٹی اور میرے HEC کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے
کہ نو کمپٹیشن بٹ کولیبریشن. اس کولیبریشن میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ. اچھا اس طرف بلوچستان کی اس طرف سے سبی میں یونیورسٹی, اس وائس چانسلر سے میری باتیں ہو رہی ہیں کہ سبی کی یونیورسٹی اور شکارپور کی یونیورسٹی کیا کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ایرڈ ریجن ہے. آپ کے یہاں کیا کیا نیچرل ریسورسز ہیں, وہ نیچرل کیپیٹل کیا ہے, لیٹ اس ورک ٹوگیدر. صحیح. تو یہ تو میرا پلان ہے. ڈاکٹر صاحب میری عام طور پہ جو گفت و شنید ہوتی ہے وائس چانسلر سے, تو میری ہمبل ریکویسٹ پہ وہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں 30 منٹس یا 35 منٹس, اور لگتا ہے میری آپ سے گفتگو جو جتنی سویٹلی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ 45 منٹ پہ ہوگی, لہٰذا تھوڑے سے وقت میں ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہے. یہ میری پرابلم ہے, میرے ویورز اور لسنرز کی بھی, اور فی الحال آپ کی بھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا, بلکہ ڈاکٹر مختار نے یہ میری ٹرم چرائی بھی تھی. میں یہاں کہتا ہوں کہ پاکستان میں وی سی کم ہے اور وی سی آر بہت, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا پسند کریں گے؟ سر آئی ایم سیلنگ ان دا سیم بوٹ. مجھے سب کے لیے ریسپیکٹ ہے, اپنا اوپینین, لیکن سر مجھے آئی بی اے میں تو یہ کچھ نہیں ملا. گیمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں تو انہوں نے کمال کر دیا, 100 کے قریب لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا, کڈنی بے شمار ٹرانسپلانٹ کر دیے, اور کووڈ-19 میں انہوں نے کمال کر دیا. مجھے یہ کچھ جو ہے مجھے عمل ہی ملا. لاڑکانہ کی میڈیکل وہ جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہے, وہاں بھی مجھے کمال ملا. تو اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے کہا اچھے ٹیچر بھی ہیں تو اچھے وائس چانسلر بھی ہیں جو مکمل وی سی ہیں, وی سی آر نہیں ہے. تو میں بتاؤں, مزہ یہ ہے کہ پرووائڈیڈ سچویشن بی ود دیم اینڈ برنگ اے چینج. آپ چینج کر کے دکھائیں کہ وہ دیکھیں, ان کو کہیں نا کہ وہ بھی آپ کو دیکھیں اور آپ کو فالو کریں. ڈاکٹر صاحب ہم ریولیوشن کے قائل نہیں, ہم تو ایولیوشن کے قائل ہیں. کہیں ایولیوشنری ٹریسز بھی نظر تو آئیں. تو آئیں گے سر, آئیں گے. یہ جو 1% 2% جو لوگ کام کر رہے ہیں, 1-2-4 لوگ کام کر رہے ہیں, یا ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں. میں نے آپ نے کوئی 7 وائس چانسلرز کے انٹرویو کیے ہیں, واٹ آئی انڈرسٹینڈ. واہ, آپ نے گنے ہوئے ہیں سر, ایک اور بڑھا لیں 8. ہاں, اور جو آپ 9th ہیں. اچھا, اور بتاتا چلو 15 کے کرنے ہیں پورے پاکستان سے. یہ جو آپ ایک سینتھسس بنا رہے ہیں سر, یہ جو تھیسس بنا کر آپ نے وائس چانسلر سے باتیں کرتے ہیں, ان کی ساتھ جو ایکسپلور کر رہے ہیں, یہ جو ڈائیورسٹی کو آپ پول اپ کر رہے ہیں, جس میں یو ہیو بین یوزنگ اے ملٹی ورسٹی, یہ جو کمال آپ کر رہے ہیں, آئی وش دیٹ وی وائس چانسلر میں ہم نے مورل کریج ہونی چاہیے کہ وی اکنالج اینڈ ایکسپٹ ٹروتھ. اگر ہماری ویکنیس ہے تو اس کو وہی مانے, اگر ہماری اسٹرینتھ ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, یہ آپ دوستوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے. میں چھوٹی سی عرض کر دوں, یہ میرا جو ماہنامہ علمیت ہے اس میں میں ان کو تحریری فارم میں بھی لاؤں گا, اور میں اپنے جنگ کالموں بھی یہ جو آپ لوگوں کی گفتگو ہے اس سے بڑی مجھے قیمتی چیزیں ملی ہیں, وہ ایکسٹریکشن اپنے کالموں میں بھی میں عرض کروں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اگین آئی ایم سوری فار انٹرپشن, یہ جو پرو وائس چانسلر کا پی وی سی کا ماڈل ہے, یہ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ جب یہ نہیں ہوتا تو یونیورسٹی جب ترقی کرتی ہے, وائس چانسلر اور نو وائس چانسلر کے درمیان ایک ٹرانزیشن سٹیٹ ہوتی ہے, اس میں آ کر کے یونیورسٹی پھر قبرستان کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. تو وائی ناٹ پرو وائس چانسلرز؟ سر دیکھیں نا, یہ گورننس کا ایشو ہے. فار ایگزامپل میں سندھ میں بیٹھا ہوں, سندھ گورنمنٹ, کیونکہ یونیورسٹیز موسٹلی جی وہ اپنے پروونس کے ساتھ, ریسپیکٹو پروونس کے مینجمنٹ اور گورننس اس کے ساتھ ہی وہ کام کر رہے ہیں. ایچ ای سی تو ہماری ایک ہیلپنگ ہیڈ ہے, اور ہمارا ایک اور اس کا جاب اور ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ریگولیٹری باڈی ہے جو یہ سر کمٹمنٹ یا جو ویژن ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کا ہونا
چاہیے ہمارے. سر واٹس دا رول آف پروونشل HEC؟ واٹ یو سے؟ سر ابھی اگر آپ اسپیسیفکلی سندھ کا پوچھ رہے ہیں یا یہ میں اسپیسیفکلی سندھ کا پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے، اور یقیناً میرے جو ناظرین اور قارئین ہیں یا میرے جو لسنرز ہیں سامعین انہیں بھی ضرورت ہوگی، تو اس پہ بریفلی پلیز. مجھے ہیپن ٹو بی ان HEC ڈیورنگ دس، جب یہ سندھ HEC، پنجاب HEC، پھر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ کیس چلتے رہے. جی جی. تو سندھ HEC میں واز دا فرسٹ جس نے اپنا الگ HEC کا اسمبلی سے پاس کروا دیا. اس کے بعد اچھا اس نے یہ کیا، اگر وہ ڈاکیومنٹ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں جی، تو اس میں جو کچھ بھی فیڈرل HEC کا ہے جی ایز اٹ از وہی کیا، جہاں پاکستان لکھا تھا وہاں سے بھی لکھ دیا. صحیح کاپی پیسٹ ہے. ہاں وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اینی کین سی. اور پھر وہ ہم اس پہ جب ڈاکٹر مختار رحمان، ہم نے جیسے میں نے سر آپ کو بتایا کہ ہمارا مائنڈ میں یہ ہے کہ پاکستان کی سالیڈریٹی کے لیے وی نیڈ اے اسٹرانگ ہائر ایجوکیشن سیکٹر اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ یونیورسٹی. ہمارے مائنڈ میں وہ بھی تھا جب ہم ان کو بتا رہے تھے کہ جی ہمارا رول HEC پاکستان یعنی اسلام آباد کا رول، HEC پروونس پنجاب کا رول، HEC سندھ کا رول کیا ہے. تو وہ ایک منیمائز چیزیں ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ تک. ابھی سندھ HEC کی جب ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈاکٹر عاصم خود اویلیبل تھے جی، اور اس نے اس حد تک، جب ہم پنجاب کے HEC کے بھی منسٹر بھی تھے، سیکریٹری بھی تھے، تو وہ اپنے میرے حساب سے اس ہمارے اسلام آباد کے HEC کے ایک پار آ کر باتیں کر رہے تھے. تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی XYZ ہم سارے کریں. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ سندھ HEC cannot do this thing, we will get help from اسلام آباد. ویری گڈ، اور اللہ کرے یہ ہیلپ لیتے بھی رہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اعتراض ہے، میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا اعتراض آپ پہ بھی ہے، آپ HEC پہ بھی ہے، PHEC پہ بھی ہے، وائس چانسلرز پہ بھی ہے. ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جو ایجوکیشن یونیورسٹیز بنائی وہ یہ فنکشن پرفارم نہیں کر رہی، وہ جنرل یونیورسٹیز کی طرح انجوائے کرنی چاہتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں ان کا کام بیسک کام ہی یہی تھا. پھر جو ادارہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے موجود ہے اسلام آباد میں وہ بھی اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا. تو جب ہم ٹیچر ٹریننگ میں بہت پیچھے، میں نہیں مانتا کہ ایک بندے نے MSc کر لی یا MPhil کر لیا یا PhD کر لی تو وہ جاتے ہی اچھا ریسرچر، اچھا ٹیچر بن جائے گا، اچھا مدرس بن جائے گا. جب ایک CSP آفیسر کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، سائنٹسٹ کو بھی اور ٹیچر کو بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ خلا ہمارا کب پورا ہو پائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ ہوگا بھی کہ نہیں؟ یہ آپ نے کہیں میرے سے تو نہیں سنا ہے، میرا اوپینین تو نہیں دے رہے ہیں. سر آپ سے ہی سیکھتے ہیں، آپ کو استاد مانتے ہیں تو پھر آپ سے سیکھتے بھی ہیں. لیکن یہ میری بالکل پیورلی اپنی رائے ہے. میں ایک ننا سا نالائق سا خود ٹیچر ہوں نا، تو اس لیے میں سوچتا ہوں اس. آئی ایم آف دی سیم اوپینین. سر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیچر نہیں ہے ہی نہیں ٹیچر. او مائی گاڈ، آپ تو کچھ تو کہتے ہیں نا، میں خود کو بھی ٹیچر نہیں سمجھتا ہوں. میں نے اس پہ کوئی الگ کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ ٹیچر یہ آپ کی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ڈگری لے کر ماسٹرز، بیچلر یا PhD، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک سائنس ہے سر، یہ ایک انجینئرنگ ہے. جو ٹیچر ہے ٹیچنگ والا، وہ ہمارے پاس پراپر ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے نہ پروویژن ہے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے. اگر تھوڑا بہت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، جو ابھی کچھ 2 سال سے بند ہے، ابھی کوئی اور نئی انسٹیٹیوشن بنا رہے. لیکن دنیا میں ٹیچرز کی ٹریننگ کنٹینیوس ہوتی رہتی ہے، ان کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اس کے بعد آپ نے اپنا میسج، اس جواب کے بعد اپنا میسج بھی دینا ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. اور مجھے جو میرا آخری سوال آپ سے ہے
پلیز اس کے جواب کے بعد آپ نے اپنا میسج بھی دینا ہے قوم کو، اسٹوڈنٹس کو، وائس چانسلرز کو اور میرے جیسے شاگردوں کو بھی۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو وائس چانسلرز ہیں یہ پنجاب کا سندھ میں، سندھ کا بلوچستان میں، بلوچستان کا وائس چانسلر جو ہے وہ کے پی کے میں، کے پی کے کا کشمیر میں، کشمیر کا پنجاب میں، تو کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یونیورسٹی تو دیکھیں گلوبلائزڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اب گلوبل ورلڈ ہے، تو وائی ڈونٹ تھنک سو؟ سر اگر یہ پاسبل ہو جائے تو یہ جو بائسنس ہے امنگ ریجنل وہ اس کو منیمائز۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ ایچ ای سی جو ہے فیڈریشن کا کام، زنجیر کا کام، سنکرونائزیشن کا کام کر رہی ہے، تو جب تک نیچے یہ ویل ہے نا ایچ ای سی کے یا انسٹیٹیوشنز کے، یہ ایکسیلنسی، تو وائس چانسلر ساتھ نہیں ہوں گے، ہم جا نہیں ہوں گے، تو ہاؤ از پاسبل؟ آئی فلی سپورٹ سر، آئی انڈورس کہ ہمارے اسکالرس اس طرح سے جائیں، ہمارے وائس چانسلر ڈفرینٹ پروونس میں جائیں اور وہ بالکل سرو کریں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک پوٹینشیل ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وائس چانسلر اور پروونس سندھ کا کہیں اور جگہ چلا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بات لمبی ہو گئی، لیکن پھر میرا ایک کویشچن لے لیجیے، آئی ایم سوری اب میں ٹائم بڑھاتا جا رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے۔ ہم یہ کیوں بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ہم امپورٹڈ ہی وائس چانسلر لائیں، اور ان دنوں امپورٹڈ وائس چانسلر پہ ہم بہت فوکس کر رہے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز، ہماری پی ایچ ڈی، ہماری یہ میں کہہ دوں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ فلاں یونیورسٹی کو جب ریکروٹمنٹ کریں تو وائس چانسلر کی اگر فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو اتنے نمبر دیں گے، اپنی یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو تھوڑے نمبر دیں گے۔ دیکھیں پی ایچ ڈی از پی ایچ ڈی، نہیں تو بند کر دیں، کیوں ڈرامے کرتے ہیں پی ایچ ڈی کروانے کے؟ اگر آپ کو فارن کی پسند ہے فارن چلے جائیں، وہیں سے سارے بندے لے آئیں، پھر یہاں دکانداری بند کر دیں، یا پھر عزت دیں یہاں کی پی ایچ ڈی کو بھی پلیز۔ نہیں صاحب، ایبسولوٹلی رائٹ واٹ یو سیڈ اٹ، کیونکہ میں تو اس پروسیس سے انہی وائس چانسلر کے سینڈیکیٹ میں جو باہر سے امپورٹڈ ہیں ان میں بھی بیٹھا رہا ہوں، ان کو بھی منتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے تو ایک وائس چانسلر کو یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب وائی ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جب آپ ادھر تھے امریکہ میں جو آپ بتا رہے ہیں کافی کا کپ اور یہ آپ کمفرٹیبل نہیں تھے، یہ ادھر کیا کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں آپ؟ صحیح، کیونکہ یو ہیو اے نو آئیڈیا اباؤٹ دی فیبرکس اینڈ ڈائنامکس آف دس یونیورسٹی۔ وہاں وہ وائس چانسلر ہوتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، وہاں تو وہ چھوٹی چھوٹی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، یہاں لا کر کے ہم انہیں کنگ بنا دیتے ہیں۔ سر وہ دیکھیں تو وہ کنگڈم ڈوب جاتی ہے۔ وہ جو بھی تھا، میں نے کہا کہ آپ اس کے ڈائنامکس اور فیبرکس کو جانتے نہیں ہیں، آپ سوسائٹی کلچر کے کانٹیکس میں کام دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ میں یہ کیا تھا، میں نے لیبارٹری میں یہ کیا، دیٹس وائی وی آر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ان خیرپور، شکارپور، اور یہاں آ کر ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ سر وہ فیلور ہے اور وہ پروو ہو چکا ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا یہ سیریس ایشو ہے جو آپ نے جو بات بتائی ہے، یہ بڑی ایک سیریس یہ پرابلم ہے وی آر انکاؤنٹرنگ ان اپوائنٹنگ دی وائس چانسلرس۔ ہمیں کوئی اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، اگر ان کو آپ بلائیں بالکل بلائیں، اسے ویلکم انہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو بھول ہی جائیں، فراموش ہی کرتے ہیں، ستیلا پن نہیں۔ سر ان کو بلا کر کہیں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ آئیں، ایک ماہ آ کر ادھر لیبارٹری میں کام بھی کریں۔ پی وی سی لے آئیں، انہیں ڈین لے آئیں، انہیں اتنی تنخواہ پہ لے آئیں، وہ نہیں آئیں گے، وہ صرف آئیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی بند کر کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے میں نے اگین بہت کچھ سیکھا۔ آپ ہماری ہائر ایجوکیشن کا نام ہیں، آپ پریکٹیکل اپروچ ہیں، آپ زند جان ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی شیخ ایاز یونیورسٹی کو، آپ کے شاگردوں کو، میں نے آپ کی یونیورسٹی وزٹ کی ہوئی ہے، اس ماحول کو، اس ایکو سسٹم کو، آپ کے شکارپور کو، آپ کے اچار کو، آپ کے چاول کو، آپ کی انٹرپرینیورشپ سوچ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سر آپ کے لیے دعا، اور آپ یہ کام کرتے رہیں کیونکہ آپ ایک پیرلل انسٹیٹیوٹ ہیں ایز اے پرسن۔ اللہ بلیس یو، میں ایک طالب علم ہوں آپ کا سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔